अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। द 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत व इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें, इल्ज़ामात से बचें। कीप योर हैंड्स क्लीन। पैगाम, आपको हमेशा काबिलियत और तहजीब व शाइस्तगी का मुजस्समा नज़र आना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों या बदअमालियों से आलूदा नहीं होने चाहिए। दूसरों को अपने मोहरों और पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को किसी भी इल्ज़ाम से बचाएं। मुस्तकबिल और दुनिया इतनी नाकाबिले कयास है कि यहाँ गलती हो जाना नागज़ीर है। ताहम बाइक़्तिदार लोग अपनी गलतियों की वजह से ज़वाल का शिकार नहीं होते, बल्कि इन गलतियों को सुधारने में कमी और खामी की वजह से सब कुछ खो बैठते हैं। साहिब इक़्तिदार लोगों को अपनी गलत आमालियों को इसी तरह सरत और सफाई से मिटा डालना चाहिए जैसे जराह मरीज के जिस्म में से किसी रसोली को काट कर बाहर निकाल देता है। जवाज़ और माजरत इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं। ताकतवर लोग इनसे इज्तनाब करते हैं। माजरत करने से आप अपने इरादों और अहलियत के बारे में शकूक उभारते हैं और आपसे कुछ ऐसी गलतियां भी मंसूब कर दी जाती हैं जो आपसे सरजद नहीं होती। जवाज़ किसी को भी मुतमईन नहीं करता और माजरत से लोग महज परेशान होते हैं। माजरत करने से गलती ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद नुमायाँ होती है। बेहतर यह है कि फ़ौरन अपनी गलती का सबूत मिटाएं, खुद पर से लोगों की तवज्जो हटाएं और फ़ौरन ही कोई मुनासिब तरीन कुर्बानी का बकरा ढूंढ कर लोगों की तवज्जो इसकी तरफ कर दें। इससे पहले कि लोग आपकी गलती और नाअहली के बारे में सोचें, दानिशमंदी इसी में है कि मासूम तरीन शख्स को कुर्बानी का बकरा बनाएं। ऐसे लोग इतने ताकतवर नहीं होते कि आपका मुकाबला कर सकें और इनका कमज़ोर एहतजाज आम तौर पर इनकी गलती का सबूत माना जाता है। ताहम एहतियात करें, ऐसा ना हो कि उल्टा लोगों की हमदर्दियां इनकी तरफ हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ही मजलूम रहें, एक ऐसा मजलूम रहनुमा जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की गलतियों की वजह से धोखे में आ गया। अगर कुर्बानी का बकरा बहुत कमज़ोर और इसकी सज़ा बहुत बड़ी हुई तो आप खुद अपने मंसूबे का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई ताकतवर कुर्बानी का बकरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे लोगों की हमदर्दियां हासिल ना हो। तारीख में हमें कई बार अपने किसी करीबी साथी को कुर्बानी का बकरा बनाने की मिसालें मिलती हैं। एक रहनुमा के तौर पर कभी अपने हाथ गंदे और खूनी अफ़ाल में मत डालें। कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे यह तासुर मिले कि आप अपने मकाम और इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ताहम ताकत और इक़्तिदार दुश्मनों को ठिकाने लगाने और इन्हें सज़ा दिए बगैर कायम नहीं रहते। इसलिए ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं ताकि ताकत कायम रहे। ज़रूरत महज एक आला कार की है जो आपके लिए ऐसे सारे काम कर सके। कुर्बानी के बकरे की तरह ये आला कार सारे गलत काम करेगा और आपकी शोहरत बेदाग रखने में मददगार साबित होगा। ये आला कार आम तौर पर आपके हल्का अहबाब से बाहर का आदमी होगा जिसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे अहमक आपको हर जगह मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाते रहें। जब वो ऐसे काम अंजाम दे रहे होते हैं जो इन्हें बज़ाहिर मासूमाना और जायज़ लगते हों तो दर हकीकत वो आपके दुश्मनों को नुकसान पहुंचाकर आपकी राह साफ कर रहे होते हैं। वो गलत कामों से अपने हाथ आलूदा कर रहे होते हैं जबकि आपका दामन बेदाग रहता है। किसी आला कार को इस्तेमाल करने का सबसे आसान और मकबूल तरीन तरीका ये है कि आप जानबूझकर कोई गलत और झूठी खबर इन तक पहुंचाते हैं जिसे वो आपके हरीफों तक पहुंचाकर आपका मकसद पूरा करते हैं। गलत और झूठी खबर अपने हरीफों को गुमराह करने का सबसे अच्छा जरिया है, खास तौर पर अगर वो किसी ऐसे शख्स ने फैलाई हो जिस पर कोई शक ना करे। आपके लिए मासूम बनना बहुत आसान होगा। आप हर तरह की सूरत हाल में ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं
جو بری خبر پھیلائیں، جبکہ آپ صرف اچھی خبر کا ذریعہ بنے نہیں۔ مثال نمبر 1، دوسری صدی عیسوی میں چین کے طاقتور شاہی خاندان کی سلطنت سوال پذیر تھی۔ عظیم جنرل اور وزیر تزاؤ اس دور میں ایک طاقتور آدمی کے طور پر سامنے آیا۔ اس نے اپنے حریفوں اور حاسدوں کو مسلسل شکست دی اور اس کے بعد وسطی میدانوں پر قبضے کی مہم درپیش تھی۔ لیکن اسی دوران اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ فوج میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جنرل تاؤزو خود تو ضیافتیں اڑا رہا ہے، جبکہ جوان دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ اب تاؤزو کو فوج کی طرف سے بغاوت کا سامنا تھا۔ اس نے راشن انچارج کو اپنے خانے میں بلایا اور اسے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی شے ادھار چاہیے۔ راشن انچارج نے ادب سے عرض کیا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو تاؤزو نے اسے جواب دیا، مجھے آپ کا سر چاہیے جو میں اپنے جوانوں کو پیش کر سکوں۔ راشن انچارج نے غمزدہ لہجے میں پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ جنرل تاؤزو نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے بغاوت کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہارے بعد میں تمہارے خاندان کی کفالت کروں گا۔ راشن انچارج کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس سر کو جوانوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جوانوں نے جب اس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو بہت سو نے جنرل تاؤزو کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور تمام گناہ مقتول کے سر ڈال دیے، اور کچھ خوف میں چپ ہو گئے، لیکن بہرحال فوج میں بغاوت کا خطرہ ٹل گیا۔ مثال نمبر 2، سیزر بورگیا ایک طویل عرصے تک اپنے باپ الیگزینڈر کی طاقت کے بلبوتے پر اٹلی کا حکمران رہا۔ سن 1502 میں سیزر نے شمالی اٹلی کا علاقہ روماناگا بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ علاقہ بہت سی خانہ جنگی اور آزمائشوں کا شکار رہنے کی وجہ سے شدید بدامنی میں مبتلا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس تھے اور حکمران عوام کا دھیان کرنے کی بجائے خود لوٹ مار میں مصروف تھے۔ سیزر بورگیا نے قبضہ کرنے کے بعد جنرل ڈی آرکو کو وہاں کا ناظر مقرر کر دیا۔ ڈی آرکو نے آہنی ہاتھوں سے امور سلطنت انجام دیے۔ اس نے سخت گیری اور تشدد میں ایسا نام پیدا کیا کہ تمام جرائم پیشہ لوگ یا تو ختم ہو گئے یا علاقہ چھوڑ گئے۔ امن و امان بحال ہو گیا، لیکن ڈی آرکو نے اپنا وتیرہ نہ بدلا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عوام اس کے ہاتھوں بہت تنگ اور پریشان ہو رہے تھے۔ آخرکار دسمبر سن 1502 میں ڈی آرکو یا سیزر بورگیا نے ایک فیصلہ کن چال چلی۔ اس نے لوگوں کو سرعام باور کروایا کہ یہ سختی اس کی طرف سے نہیں تھی۔ ڈی آرکو کے ظلم و ستم کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے ڈی آرکو کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کرسمس کے 2 روز بعد صبح لوگوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ شہر کے بالکل درمیان ڈی آرکو کی بے سر لاش اس کے بہترین لباس میں لٹکی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس کی شاندار کیپ رکھی ہوئی تھی، جبکہ قریب ہی زمین میں گاڑے ہوئے نیزے پر ڈی آرکو کا سر ٹنگا تھا۔ اس ہولناک منظر نے پہلے لوگوں کو حیران کر دیا، پھر وہ مطمئن ہو کر چل دیے۔ نکولو میکیاویلی۔ حاصل، بعض مذاہب اور قبائل میں کسی قربانی کے جانور کو قربان گاہ پر لاتے ہیں۔ پادری یا پروہت اس بکرے کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر لوگوں کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور وہ سب گناہ اس بکرے کو منتقل کر دیے جاتے ہیں اور پھر اسے ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عقیدے کے مطابق لوگوں کے تمام گناہ بھی اس جانور کے ساتھ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ سند: غلطی کرنا کوئی حماقت نہیں، اصل میں غلطی کو پوشیدہ نہ رکھ پانا حماقت ہے۔ تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں، لیکن دانا لوگ اپنی غلطیاں چھپا لیتے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ اپنی غلطیاں نمایاں کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ ان کاموں سے نہیں بنتی جو آپ کرتے ہیں، بلکہ ان کاموں سے بنتی ہے جو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اچھے نہیں ہو سکتے تو محتاط ضرور ہو جائیں۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 27، اعتقاد ہر انسان کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی اس ضرورت کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی پیروی پر مجبور کریں۔ Play on people's need to believe to create a cult-like following۔ پیغام: لوگوں میں کسی نہ کسی چیز یا نظریے پر یقین رکھنے کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا کوئی نظریہ یا کوئی نیا عقیدہ فراہم کر کے ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ آپ کے الفاظ مبہم مگر وعدوں سے بھرپور ہونے چاہیے۔ آپ واضح سوچ اور دانش کے مقابلے میں جذبات کو بیدار کریں۔ اپنے نئے پیروکاروں کو ادائیگی کے لیے نئی رسومات دیں اور انہیں آپ کی طرف سے قربانی دینے پر آمادہ کریں۔ اسی باقاعدہ مذہب
اور عظیم مقصد کی عدم موجودگی میں آپ کا نیا عقیدہ آپ کو ناقابل بیان طاقت عطا کرے گا۔ کم سے کم کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی تلاش میں نیا عقیدہ تخلیق کر کے پیروکار بنانا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں پیروکار ہونا فریب کاری کے بہت زیادہ امکانات پیدا کرتا ہے۔ آپ کے پیروکار نہ صرف آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو آپ کا عقیدہ قبول کرنے پر قائل بھی کر دیں گے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دے گی۔ تب آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے کسی کوشش یا ترکیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ آپ کو ایسا مقام دیں گے جس کے مطابق آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ ایسا کوئی نیا عقیدہ تخلیق کرنا بہت ناممکن قسم کا عمل ہے، لیکن در حقیقت یہ کافی سادہ سا عمل ہے۔ لوگ چونکہ معجزات اور صوفیوں پر یقین کرنے کو بےتاب ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود سے ایسی کرامات اور عقائد گھڑ لیتے ہیں۔ لوگوں کی بے وقوف بننے کی کمزوری اور خواہش کو ضائع مت ہونے دیں۔ اپنے آپ کو لوگوں کی محبت و عقیدت کا مرکز بنائیں۔ ان 5 سادہ اصولوں کی پیروی کر کے آپ اپنے بارے میں ایک نیا اعتقاد تخلیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نیا عقیدہ مسلک سادہ اور مبہم ہو۔ نیا مسلک تخلیق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو توجہ حاصل کرنی ہے۔ یہ آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کرنی، کیونکہ عمل بالکل واضح ہوتا ہے، بلکہ اقوال یا باتوں کے ذریعے ایسا کرنا بہتر ہے، کیونکہ الفاظ غیر واضح اور پرفریب ہوتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تقاریر، انٹرویو اور گفتگو میں 2 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اول، آپ کے اقوال میں عظیم اجر اور مکمل اصلاح کے وعدے ہوں۔ دوسرے، وہ مبہم ہوں۔ یہ امتزاج سامعین کے دل و دماغ میں غیر واضح خوابوں اور خواہشات کو تحریک دے گا۔ وہ خود سے ایسی توقعات اور امیدیں گھڑ لیں گے جو آپ نے کبھی واضح طور پر کہیں ہی نہیں ہوں گی۔ کوشش کریں کہ اس نئے مسلک کا موضوع بالکل منفرد اور اچھوتا ہو کہ کم سے کم لوگ ہی اسے سمجھ سکیں۔ اگر درست طریقے سے کیا جائے تو مبہم وعدوں اور غیر واضح مگر دلکش نظریات کا ملاپ، جس کے ساتھ جوش و جذبہ بھی شامل ہو، بہت جلد لوگوں کو متوجہ کر لے گا اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو جائے گا۔ نمبر 2، عقل و دانش کی بجائے بصری اور حسی پہلو پر توجہ دیں۔ جب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں تو 2 خطرے سامنے آئیں گے، جنہیں ہم اکتاہٹ یا بیزاری اور شکوک و شبہات کا نام دے سکتے ہیں۔ اکتاہٹ سے لوگ کسی اور کی طرف چلے جائیں گے، اور شبہات میں مبتلا ہونے پر وہ آپ کے دعووں کو عقل و دانش کی بنیاد پر پرکھنا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کی بڑی مہارت سے تخلیق کردہ دھندلی فضا میں سے نکل کر صاف انداز میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ تب آپ کو اکتائے ہوئے لوگوں کو تفریح مہیا کرنی ہے اور تنقید کرنے والے منفی لوگوں سے جان چھڑانی ہے۔ اس مقصد کے حصول کا بہترین طریقہ تھیٹر یا ایسے ہی دوسرے ذرائع کا استعمال ہے۔ اپنے ارد گرد پرتعیش آسائشوں کا انتظام کریں۔ ظاہری شان و شوکت سے لوگوں کی نظریں چندھیا دیں۔ ان کی آنکھوں کو خوبصورت مناظر فراہم کریں۔ اس سے نہ صرف لوگ آپ کے نظریات کی مضحکہ خیزی اور خامیاں نہیں دیکھ پائیں گے، بلکہ اس سے آپ کے ارد گرد مزید پیروکار جمع ہوں گے۔ نمبر 3، اپنے گروہ کی تشکیل کے لیے دوسرے مسالک اور عقائد کے طریقے مستعار لیں۔ آپ کے مسلک کے پیروکار بڑھ رہے ہیں تو اب انہیں منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ بلند مقام اور آرام و سکون دینے والا کوئی طریقہ دریافت کریں۔ باقاعدہ مذاہب میں ہمارے آج کل کے سیکولر دور میں بھی ایسے لوگوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے جن کے اختیار اور طاقت پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے پیروکاروں کے لیے مقدس رسوم تخلیق کریں۔ باقاعدہ عورتوں کے لحاظ سے تنظیم سازی کریں اور انہیں ایسے خطابات عطا کریں جن سے مذہبی تقدس اور عقیدت منسلک ہوں۔ انہیں ایسی قربانیاں دینے کی ہدایت کریں جو بالآخر آپ کے خزانوں کو بھریں اور آپ کی طاقت میں اضافہ کریں۔ نمبر 4، اپنی آمدنی کے ذرائع پوشیدہ رکھیں۔ آپ کا گروہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور آپ نے اسے ایک باقاعدہ مذہبی انداز میں منظم کیا ہے۔ آپ کے پیروکاروں کے دیے گئے نذرانوں سے آپ کے خزانے بھرنے لگے ہیں۔ پھر بھی کبھی ایسا نہ لگے کہ آپ دولت یا پھر اس کے ذریعے حاصل ہونے والی طاقت کے بھوکے ہیں۔ اب وہ طاقت ہے کہ آپ اپنی آمدنی کے ذرائع پوشیدہ کر دیں۔ آپ کے پیروکار یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہر طرح کی اچھائیاں اور فائدے ان کی جھولی میں آ گریں گے۔ اپنے آپ کو پرتعیش ماحول میں گھیر لینے سے آپ اپنے مسلک پر یقین سے ملنے والے ثمرات کی مثال بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ کی دولت در حقیقت آپ کے پیروکاروں کی جیب سے آتی ہے۔ اس کے بجائے ایسا ظاہر کریں کہ یہ تو دراصل آپ کے مسلک کے حق
اور سچ ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والا پھل ہے۔ نمبر 5، ہم بمقابلہ ہمارے دشمن کا جذبہ پیدا کریں۔ اب آپ کا گروہ کافی بڑا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے، جیسے ایک مقناطیس زیادہ سے زیادہ ذرات کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تاہم اگر آپ محتاط نہیں رہے تو وقت اور بیزاری سے اس مقناطیس کی کشش کم ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے پیروکاروں کو متحد اور برقرار رکھنے کے لیے آپ وہی کریں جو ہر دوسرے مذہب نے کیا۔ اپنے پیروکاروں میں ایک مخالف یا دشمنی کا خوف پیدا کریں۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پیروکار اپنے آپ کو ایک گروہ کا حصہ سمجھیں جو دوسروں سے ممتاز ہے اور گروہ کے تمام لوگوں کا ایک مشترکہ نصب العین ہے۔ تب اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسے خطرناک دشمن کا خوف پیدا کر دیں جو ہر دم آپ کو تباہ کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ اگر آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے تو کوئی فرضی دشمن ایجاد کریں۔ مثال نمبر 1، سن 1653 میں اٹلی کے شہر میلان کے ایک 27 سالہ نوجوان فرانسسکو گیوسپی بوری نے اچانک اعلان کر دیا کہ اسے الہام ہونے لگ گیا ہے اور اسے دوسرے لوگوں کی روحوں کے اندر جھانکنے کی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ فرانسسکو جوئے، شراب و شباب کا رسیا تھا، لیکن اچانک اس نے سب کچھ چھوڑ کر مذہب کی طرف رخ کر لیا اور اپنا لباس اور وضع قطع مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ جو لوگ اسے جانتے تھے وہ بہت حیران ہوئے اور اس تبدیلی کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوگا کہہ کر مزید لوگوں کو اس کا گرویدہ بناتے چلے گئے۔ فرانسسکو نے لوگوں کو بتایا کہ فرشتہ میکائیل اس پر ظاہر ہوا ہے اور اسے پوپ کی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ فرانسسکو نے لوگوں کو بتایا کہ فرشتہ میکائیل اس پر ظاہر ہوا ہے اور اسے پوپ کی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے، جو تمام دنیا کو تسخیر کر کے مذہب کو نئی حیات بخشے گا، جس سے وہ اپنے عقیدت مندوں کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، ہر دھات کو سونا بنا کر انہیں دولت مند بنا دے گا۔ عقیدت مندوں نے اپنی غربت دور کرنے اور خوشحالی حاصل کرنے کی خاطر اپنی تمام دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ فرانسسکو کی اپنی غریبی امیری میں بدل گئی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو میری اتباع کرے گا اسے ابدی مسرت حاصل ہوگی۔ اب فرانسسکو ایک بڑے مسلک کا امام تھا۔ اطالوی حکام نے اس کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھتے ہوئے اس کے خلاف مذہبی جادوگری کا مقدمہ کر دیا۔ فرانسسکو نے اٹلی کو خیر آباد کہا اور یورپ کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اپنے مسلک کی تبلیغ کرنے لگا۔ اب وہ ایک شاندار محل میں رہتا جس میں عقیدت مندوں کے دیے ہوئے پیسوں سے آرائش اور آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھتا۔ قرب و جوار کے لوگ جب اس سے واقف ہونے لگتے تو کسی دوسری جگہ چلا جاتا۔ اس کی عدم موجودگی اس کی کرامات اور احترام میں اضافے کا سبب بن جاتی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض کا کائناتی مسیحا ہے۔ لہذا دور دراز سے مختلف امراض کے شکار لوگ اس کے پاس حاضر ہو جاتے۔ جہاں وہ موجود نہ ہوتا وہاں اس کی کرامات کا ذکر ہوتا۔ وہ لوگوں کو بتاتا کہ بہت جلد سنگ پارس اس کے ہاتھ لگنے والا ہے، جس سے وہ تمام عقیدت مندوں کے دکھ درد ختم کر دے گا۔ ہالینڈ، آسٹریا اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں اس کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ادھر چرچ نے امام فرانسسکو پر الزامات کی بارش کر دی اور پوری شدت سے اس کی مخالفت جاری رکھی۔ اس نے ان تمام الزامات کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس سے عقیدت مندوں میں اس کا مرتبہ مزید بلند ہو گیا۔ لوگ کہتے کہ ہمیشہ حق پرستوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمیشہ انہیں سولی پر چڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اس طرح کی فضا بن گئی گویا فرانسسکو کے خلاف کارروائی حضرت عیسیٰ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، تاہم ایک دن وہ اپنی تمام دولت سمیٹ کر ایمسٹرڈیم سے رفو چکر ہو گیا۔ مذہبی عدالت نے اسے پکڑ کر سزا دی۔ اپنی زندگی کے آخری 20 سال اس نے قید میں گزارے، لیکن دوران قید بھی اس کے عقیدت مند اس کے پاس حاضری دیتے رہے۔ اس کے عقیدت مندوں میں سویڈن کی ملکہ کیتھرین جیسی مقتدر ہستیاں بھی شامل تھیں۔ فرانسسکو ایک عام آدمی تھا جس نے کوئی معجزہ نہ دکھایا، بس اس کی مبہم باتوں اور پرکشش وعدوں نے کام کر دکھایا۔ حاصل: مقناطیس کی غیر مرئی کشش چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، پھر ان چیزوں میں بھی وہی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے۔ اگر اس وقت مقناطیس کو ہٹا لیا جائے تو تمام کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ مقناطیس بن جائیے اور اپنی قوت و کوشش سے لوگوں کے خیالات، احساسات اور دلوں کو مسخر کریں۔ ایک بار لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو کوئی طاقت انہیں آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ سند: ایک شعبدہ باز کی حقیقی قوت کا راز بہت سادہ اور سہل ہے۔ وہ لوگوں کو کسی ایسی بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے جسے تسلیم کرنے کی خواہش ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔
ایسے شعبدہ باز کرشماتی شخصیت کے گرد ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور بالکل مویشیوں کی طرح اس کے سحر اور فریب نظر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ ڈے فرانسسکو، سن 1653۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 28، جرأت سے قدم اٹھائیں۔ پیغام: اگر آپ کو اپنے کسی عمل کے بارے میں یقین نہ ہو تو اسے انجام دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہچکچاہٹ اور شکوک و شبہات آپ کے عمل کو متاثر کریں گے۔ ڈر اور خوف بہت خطرناک ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جرأت و بہادری سے قدم اٹھائیں۔ اگر جرأت سے قدم اٹھانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو مزید جرأت کر کے اس خامی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی بہادر آدمی کی تعریف کرتا ہے اور بزدل کی عزت نہیں کی جاتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہم پریشانیوں اور تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب ہمیں پسند کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جرأت مندانہ قدم اٹھانے پر غور کریں، لیکن ہم بہت کم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہم اس عمل کے ممکنہ نتائج سے دہشت زدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور ہمیں اپنی حدود پار کرنے پر لوگوں کے معاندانہ رویے کے بارے میں بھی خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ عموماً ہم بزدلی کو دوسرے لوگوں کی بھلائی کا نام دے کر چھپاتے ہیں۔ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فلاں قدم محض ان کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے تاکہ انہیں نقصان یا تکلیف نہ ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ دراصل ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ناکامی کی صورت میں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس کے برعکس بہادری یا جرأت مندی دوسروں کے لیے متاثر کن ہوتی ہے۔ اس سے لوگ زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، چونکہ بہادر لوگ اپنی زیادہ فکر نہیں کرتے، وہ اپنے جذبات و احساسات کو نہیں دباتے۔ جرأت مندی سے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے ہم بہادر آدمی کو سراہتے ہیں، ان کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خود اعتمادی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہمیں ہمارے اندر کی دنیا سے نکال کر باہر کی دنیا کا سامنا کرنے پر اکساتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ پیدائشی طور پر دلیر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیپولین نے بھی میدان جنگ میں بہادری اور جرأت مندی سیکھی، جہاں پر اسے احساس تھا کہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ معاشرتی معاملات میں وہ بہت بھدے رویے کا مالک اور ڈرپوک شخص تھا، لیکن اس نے مسلسل مشق سے اس کمزوری پر قابو پا لیا، کیونکہ وہ جان گیا کہ جرأت مندی وہ خوبی ہے جو اس جیسے غیر معمولی طور پر پس قد آدمی کو بھی بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ آپ کو بھی اپنی جرأت مندی کو مسلسل مشق سے بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کو اکثر اس کی ضرورت پڑے گی۔ آغاز کے لیے سب سے بہترین موقع کسی طرح کے مذاکرات ہیں جہاں پر آپ کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کو کہا جائے۔ اکثر ہم خود اپنی بہت کم قیمت لگا کر اپنی اہمیت کم کرتے ہیں۔ جب کرسٹوفر کولمبس نے تجویز دی کہ ہسپانوی حکومت امریکہ تک اس کے سمندری سفر کے اخراجات ادا کرے، تو اس نے پاگل پن کی حد تک احمقانہ مطالبہ کیا کہ اسے سمندر کا عظیم امیر البحر کہہ کر پکارا جائے۔ اس نے جو قیمت طے کی وہی قیمت حاصل کی۔ اس نے تقاضا کیا کہ اسے عزت دی جائے اور اسے عزت ملی۔ ہینری کسنجر بھی جانتا تھا کہ مذاکرات کی میز پر بڑا مطالبہ کر کے آپ آسانی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی رعایتیں مانگتے رہیں اور سامنے والے سے کہیں درمیان میں سمجھوتا کریں۔ اپنی بلند قیمت مقرر کریں اور اسے بلند تر کرتے رہیں۔ لوگوں میں دوسروں کی کمزوری کو بھانپنے والی ایک چھٹی حص ہوتی ہے۔ اگر پہلی ہی ملاقات میں آپ سمجھوتا کرنے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی دلیری اور جیتنے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں جو ویسے دلیر نہیں ہوتے۔ ہر چیز کا انحصار آپ کے بارے میں تاثر پر ہوتا ہے، اور ایک بار اگر آپ ایسے آدمی کے طور پر جانے جاتے ہیں جو فوراً ہی مدافعانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر لوگ بڑی بے رحمی سے آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی بھی صورتحال یا معاملے میں اپنے بارے میں مضبوطی کا تاثر پیدا کر کے ہاتھ ڈالیں۔ ایک جرأت مندانہ قدم آپ کو حقیقت سے زیادہ بڑا اور طاقتور کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ یہ کام اچانک اور سانپ کی رازداری اور پھرتی سے کرتے ہیں تو یہ زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ ایک جرأت مندانہ قدم سے لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ ایک مثال قائم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہونے والے ہر معاملے میں لوگ پہلے سے ہی مدافعانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال نمبر 1، آئی وان دی ٹیریبل۔ سن 1533 میں نیم متحدہ روس کے عظیم ڈیوک آف ماسکو نے بستر مرگ پر اپنے مصاحبین اور عمائدین سلطنت کو طلب کیا اور اپنے 3 سالہ بیٹے آئی وان کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور ہدایت دی کہ شہزادے کی بلوغت تک اس کی ملکہ اور شہزادے کی ماں ہیلینا
امور سلطنت چلائے گی۔ امرائے دربار بہت خوش ہوئے۔ سالہ سال سے ماسکو کے نواب اپنے اپنے اختیارات اور اقتدار میں توسیع کے خواب دیکھ رہے تھے، اور اب بوریاس شہزادوں کے ہاتھ ایک زبردست موقع آ گیا تھا۔ اب ان کا حریف ایک 3 سال کا بچہ اور اس کی جمع سال ماں تھی، جنہیں راستے سے ہٹانا کوئی خاص مشکل نہ تھا۔ اب انہیں اپنی جاگیریں واپس لینے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیلینا نے خطرہ بھانپ لیا اور اپنے قابل اعتماد ساتھی پرنس آئیوان البولینسکی سے مدد طلب کی، لیکن 5 سالہ اقتدار کے بعد وہ اچانک فوت ہو گئی۔ اب خاندان شوسکی کے بوریا شہزادوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ آئیوان البولینسکی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 8 سالہ یتیم شہزادہ محل میں بے یار و مددگار رہ گیا۔ محل میں جو بھی اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا، اسے جلا وطن کر دیا جاتا یا قتل کروا دیا جاتا۔ اب پورے محل میں بوریا خاندان میں سے ایک وارڈن سٹوف ہی تھا جو اس کی تھوڑی بہت دلجوئی کرتا تھا، لیکن آخرکار اسے بھی ماسکو سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس صورتحال پر ننھے شہزادے آئیوان نے مکمل خاموشی اختیار کی اور ایک تابع فرمان بت بن کر زندگی گزارتا رہا، جس کی وجہ سے بوریا شہزادوں نے محسوس کیا کہ شہزادہ مکمل طور پر شکست تسلیم کر چکا ہے اور اب اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی طرف سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی اور اسے کبھی کبھار اکیلا بھی چھوڑ دیتے۔ سن 1543 کی ایک شام جب آئیوان 13 سال کا نوخیز جوان تھا، اس نے شہزادہ آندرائی شوسکی کو اپنے کمرے میں چلنے کو کہا۔ شہزادہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ آئیوان نے دروازہ بند کر لیا اور کمرے میں پہلے سے موجود ملازموں کو حکم دیا کہ شہزادے آندرانی کا سر قلم کر دیا جائے۔ چھوٹے بادشاہ کا حکم تسلیم کر لیا گیا۔ اگلے چند دنوں میں تمام بوریا شہزادے آئیوان کی قید میں تھے، جنہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ آئیوان کے اس اچانک دلیرانہ اقدام نے بوریا شہزادوں کے حواس اڑا دیے۔ اس طرح آئیوان نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے جرأت مندانہ اقدام سے لوگوں کو حیران کر دیا اور اپنے اقتدار کو محفوظ کر لیا۔ یتیم اور مظلوم آئیوان جب تخت پر بیٹھا تو اپنے مظالم اور بے رحمی کے باوجود اسے آئیوان دی ٹیریبل کا خطاب دیا گیا۔ حاصل: شیر کی حرکت بہت تیز اور اس کے جبڑے انتہائی خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں۔ شیر آگے کی طرف حرکت کرتے ہوئے کبھی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ ڈر پوک خرگوش خطرے سے بھاگنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور اسی جلد بازی میں وہ سیدھا پھندے میں جا پھنستا ہے۔ اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کا شکار بن جاتا ہے۔ سند: میرا خیال ہے کہ جلد باز اور جرأت مند ہونا زیادہ محتاط ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ خوش قسمتی بھی ایک عورت کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دلیری اور طاقت سے اس پر قابو پانا ہوگا۔ اسے یہی پسند ہے کہ اس پر وہی قابو پائے جو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بلند حوصلہ اور باہمت جوانوں کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ تیز ہوتے ہیں اور اسے جلدی فتح کر لیتے ہیں۔ نکولو میکیاویلی، سن 1469 سے سن 1527 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 29، کسی بھی کام کے آغاز سے انجام تک مکمل طور پر منصوبہ بندی کریں۔ Plan all the way to the end۔ پیغام: انجام ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کام کی انجام دہی کے راستے میں آنے والی تمام ممکنہ رکاوٹوں، حالات کے پیچ و خم اور نتائج و عواقب کو ذہن میں رکھ کر انجام تک کی منصوبہ بندی کریں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ کسی اور کی شان بڑھا دے۔ آخر تک کی منصوبہ بندی کرنے سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب رکنا ہے۔ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے منصوبہ بنائیں۔ قدیم یونانی دیومالائی داستانوں کے مطابق دیوتا مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ آنے والے وقت کے ہر واقعہ کو پوری تفصیل سے جانتے ہیں، اور اس کے برعکس انسان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف لمحہ موجود کا علم رکھتا ہے اور اسی لیے اپنے جذبات کا قیدی ہے۔ وہ مستقبل قریب میں پیش آنے والے خطرات سے بھی آگاہ نہیں ہوتا۔ عام انسان تقدیر کا شکار ہوتا ہے، جبکہ ایسے غیر معمولی ہیروز جیسے اوڈیسیس موجودہ وقت سے آگے مستقبل کو جان سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہیں اور مستقبل جاننے کے معاملے میں دیوتاؤں کا مقابلہ یا برابری کرتے ہیں۔ یونانی دیومالائی قصوں کا یہ معاملہ آج بھی زیر عمل ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو بہت آگے کا سوچتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے ان میں دیوتاؤں کی طاقت ہے۔ در حقیقت بہت سے لوگ موجودہ لمحے میں اس طرح قید ہوتے ہیں کہ وہ اتنی دور اندیشی سے سوچ کر مستقبل کا منصوبہ بنا ہی نہیں سکتے۔ حال کی خوشیوں اور خطرات کو نظر انداز کر کے
دور کا سوچنا آپ کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ طاقت انسان کی اس صلاحیت میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق وقت موجود میں ہونے والے واقعات پر رد عمل کا اظہار کرنے کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور ان چھوٹے چھوٹے واقعات کے نتیجے میں مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کرے۔ سن 415 قبل مسیح میں قدیم اہلیان ایتھنز نے اس یقین کے ساتھ سسلی پر حملہ کر دیا کہ اس مہم کے نتیجے میں 16 سال سے جاری پیلوپونیشین جنگ کا اختتام ہوگا، جس سے انہیں مال و دولت، طاقت اور شان و شوکت حاصل ہوگی۔ انہوں نے اپنے وطن سے دور جنگ کی مشکلات کے بارے میں نہ سوچا، اور انہوں نے نہ تو اس بات پر غور کیا کہ اہل سسلی زیادہ شدت سے جنگ لڑیں گے کیونکہ لڑائی ان کی اپنی سرزمین پر ہو رہی ہوگی۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ ان کے تمام دشمن ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، جس سے ان کی طاقت مختلف محاذوں پر بڑھ جائے گی۔ سسلی کی یہ مہم مکمل طور پر ناکام ہوئی اور ایک بڑی تہذیب کی تباہی کا باعث بنی۔ اہل ایتھنز نے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ انہوں نے صرف شان و شوکت حاصل کرنے کا موقع دیکھا، لیکن اپنی سرزمین سے دور جنگ کی صورت میں ممکنہ خطرات کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ کارڈینل ڈی ریڈز کے مطابق لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل سامنے موجود خطرے سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت کی مشکلات کا حل سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر ہم کچھ عرصے بعد وقوع پذیر ہونے والے ممکنہ خطرات کو دیکھ سکیں تو بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے کتنے منصوبے ترک کر دیں اگر ہم جان لیں کہ ایک چھوٹے سے خطرے سے بچنے کی کوشش میں ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ طاقت صرف اس چیز میں نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، بلکہ اس عمل میں بھی ہے جو آپ فوری انجام نہیں دیتے تاکہ اسے صحیح وقت پر کر سکے، کیونکہ جلد بازی اور فوری رد عمل میں کیے گئے فیصلے آپ کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے تفصیلی منصوبہ بناتے ہیں۔ غیر واضح منصوبے آپ کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح مندرجہ ذیل باتوں پر غور کریں۔ کیا اس عمل کے کچھ ایسے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں جو سوچے نہ گئے ہوں؟ کیا اس عمل سے میرے کوئی نئے دشمن تو نہیں پیدا ہوں گے؟ کیا کوئی دوسرا تو میری محنت کا فائدہ نہیں اٹھا لے گا؟ اپنے ذہن میں موجود اچھے اور خوشگوار انجام کے تخیل اور تصور کی روح میں نہ بہہ جائیں، بلکہ یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ کسی کام کا نتیجہ ارادوں اور توقعات کے برعکس بھی نکل آتا ہے۔ جب آپ آگے کی کئی چالیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ موجودہ وقتی جذبات پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی فوری تکمیل نہیں کرتے۔ مستقبل کے بارے میں آپ کی واضح سوچ آپ کو بے چینی اور شکوک و شبہات سے بچاتی ہے، اور یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے منصوبوں کو کامیابی سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ مثال نمبر 1، اوٹو وان بسمارک۔ سن 1863 میں بسمارک نے یورپ کی بساط پر نظر دوڑائی تو اسے انگلینڈ، فرانس اور آسٹریا 3 اہم کھلاڑی نظر آئے۔ چوتھی طاقت خود پروشیا تھی، جو کہ ڈھیلی ڈھالی جرمن کنفیڈریشن کی صورت میں تھی اور جس کا کرتا دھرتا خود بسمارک تھا۔ جرمن ریاستیں آسٹریا کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن بسمارک کو یقین تھا کہ پروشیا کبھی آسٹریا کی برتری تسلیم نہیں کرے گا اور پروشیا کی منزل خود یورپ کی ایک عظیم طاقت بن جانا تھا۔ بسمارک نے خوب غور و فکر کے بعد سب سے پہلے ڈنمارک پر حملہ کیا۔ بسمارک جانتا تھا کہ ایسی کسی حرکت سے انگلینڈ اور فرانس پروشیا کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے اس نے انتہائی چالاکی سے آسٹریا کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا۔ بسمارک نے کہا کہ وہ شیلزویگ ہولسٹین خالی کروانا چاہتا ہے، جو کہ آسٹریا کے فائدے میں تھا۔ اس نے بذریعہ جنگ وہ علاقے واپس لے لیے اور ان علاقوں کو پروشیا کا اٹوٹ انگ قرار دیا، جس پر آسٹریا طیش میں آ گیا۔ بسمارک نے بڑی رد و قد کے بعد شیلزویگ پروشیا کے پاس رہنے دیا اور ہولسٹین آسٹریا کے حوالے کر دیا۔ صرف 1 سال بعد آسٹریا نے وہ حصہ بھی پروشیا کو فروخت کر دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ آسٹریا روبہ زوال تھا، جبکہ پروشیا عروج کی طرف گامزن تھا۔ اب بسمارک نے ایک زبردست چال چلی جو کہ بہت جرأت مندانہ قدم تھا۔ سن 1866 میں بسمارک نے بادشاہ ولیم کو مجبور کیا کہ وہ پروشیا کو جرمن کنفیڈریشن سے علیحدہ کر کے آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ بادشاہ، ملکہ، امرائے سلطنت اور دوسری ریاستوں کے والی سبھی اس تجویز کے مخالف تھے، لیکن بسمارک کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کی بہتر حکمت عملی اور شاندار فوج کی وجہ سے صرف 7 ہفتوں میں کامیاب ہو گیا۔ تب بادشاہ اور سب نے چاہا
کہ آسٹریا کو تاخت و تاراج کر دیا جائے، لیکن بسمارک نے امن کا معاہدہ کر کے خود کو امن کا داعی تسلیم کروا لیا۔ اس نے آسٹریا کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں آسٹریا نے پروشیا اور دیگر تمام جرمن ریاستوں کو مکمل آزادی دے دی۔ ادھر انگلینڈ اور فرانس بسمارک کو اٹیلا دہن یا مرد آہن تسلیم کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بسمارک اب پورے یورپ کی تسخیر کی راہ پر چلے گا۔ صرف 3 سال بعد بسمارک نے پہلے تو فرانس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بیلجیم کو فرانس کا حصہ قرار دے، اور جب فرانس نے ایسا کیا تو اس نے مخالفت شروع کر دی۔ اس پر نیپولین غصے سے بھر گیا۔ بسمارک نے اس پر جرمنی کے شاہ ولیم کو تیش دلایا۔ جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو تعمیر شدہ جرمن فیڈریشن اور پروشیا کی برتر فوج نے چند ماہ کے اندر فرانس کی فوجی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ اگرچہ بسمارک فرانس پر قبضے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن جرنیلوں کی خواہش پر ایلیسیس اور لورین کو جرمن فیڈریشن میں شامل کر لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1 سال بعد بسمارک نئی جرمن امپائر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جرمنی ایک بہت بڑی قوت کے طور پر سامنے آیا۔ بسمارک نے پوری دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے مزید کوئی جنگ چھیڑنے سے اجتناب کرتے ہوئے لوگ یہی سمجھے کہ بسمارک کی فطرت بدل گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے یہ ساری جدوجہد محض پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کی تھی۔ اس کی منصوبہ بندی کی تمام کڑیاں ایک زنجیر کا حصہ تھی۔ حاصل: اولمپس کے پہاڑ کی بلندیوں پر بیٹھے دیوی دیوتا تمام انسانی اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں۔ وہ انسانی کوششوں اور تگ ودوں کا انجام جانتے ہوئے انسان کی بھاگ دوڑ پر ہنستے ہیں۔ وہ مستقبل یا انجام کو نہ دیکھ پانے کی ہماری نااہلیت کی وجہ سے ہم پر ہنستے ہیں کہ کیسے انسان خود کو فریب میں رکھتا ہے۔ سند: کسی مسئلے میں الجھنے کے بعد اس میں سے نکل جانے سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ آپ اس میں ملوث نہ ہوں۔ انسان ایک چھلانگ مار کر کنویں میں گر تو جاتا ہے، لیکن 100 چھلانگیں لگا کر بھی کنویں سے باہر نہیں آ سکتا۔ ہمیں اپنی کامیابیوں کے سلسلے کو ایک خاص مقام پر روک دینا چاہیے، کیونکہ ان کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھنے میں اتنی توانائی ضائع ہو جاتی ہے کہ آخرکار ہمارے بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دھیما آغاز کریں، اپنی سانس پھولنے سے بچائیں اور قوت و طاقت کی حفاظت کریں تاکہ حصول مقصد کی جد و جہد میں حتمی کامیابی حاصل ہو سکے۔ جد و جہد کے آغاز میں معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن دوران جد و جہد ہم معاملات کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ جد و جہد کے آغاز میں معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن دوران جد و جہد ہم معاملات کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ مونٹین سن 1533 سے 1533 سے سن 1592 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 30، ایسے ظاہر کریں کہ آپ بڑے بڑے کارنامے بغیر کوشش کے ہی سر انجام دے لیتے ہیں۔ Make your accomplishments seem effortless۔ پیغام: آپ کے تمام افعال کو فطری اور آسانی کے ساتھ انجام دیا گیا لگنا چاہیے۔ تمام مشقت، سوچ بچار اور ترکیبیں پوشیدہ رہنی چاہیے۔ آپ جب بھی کچھ کارنامہ انجام دیں، اس طرح نظر آنا چاہیے کہ یہ سب آپ نے آسانی سے کر لیا اور آپ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں۔ خود کو بہت محنتی ثابت کرنے کی ترغیب پر قابو پائیں، اس سے محض شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے طریقے اور اپنی چالیں کسی دوسرے کو مت سکھائیں، ورنہ یہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہوں گی۔ انسانوں کے طاقت حاصل کرنے اور اس کی اہمیت کے نظریات تب سامنے آئے جب ابتدا میں انسان کا فطرتی قوتوں جیسے آسمانی بجلی، سیلابوں اور وحشی جانوروں سے سامنا ہوا۔ ہمیں خوف زدہ یا تباہ کرنے کے لیے ان قوتوں کو کسی غور و فکر یا منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ قوتیں چونکہ تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیتیں رکھتی ہیں اور کسی بھی وقت اچانک حملہ آور ہو سکتی ہیں، اس لیے ان سے خوف کھانا بالکل فطری ہے، اور وہ ہمیں زندگی اور موت کی طاقت رکھتے اور اچانک سامنے آ جانے کی وجہ سے متاثر کرتے ہیں، اور انسان ہمیشہ ایسی طاقت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ سائنس کے ذریعے ہم نے فطری طاقتوں جیسے رفتار اور معیار حاصل کر لیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے۔ ہماری بنائی گئی مشینیں بہت شور کرتی ہیں اور لگتا ہے جیسے بہت مشکل سے کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ سائنس کی بہترین تخلیق بھی ان چیزوں کی اہمیت کم نہیں کر سکتی جو بغیر کسی کوشش کے سرعت اور خاموشی سے حرکت کرتی ہیں۔ جیسے بچوں میں ہم سے اپنی ہر بات ضد سے منوا لینے کی طاقت ہوتی ہے،
जो इनमें एक मासूमियत और दिलकशी से पैदा होती है, और इंसान हमेशा ये ताकत किसी ऐसी हस्ती में महसूस करता है जो इससे ज़्यादा बावकार और दिलकश हो। अब जितनी मर्जी कोशिश करें, हम तो 12 बच्चे या बच्चों जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम इस तरह की शख्सियत और रवैया तख्लीक कर सकें तो हम दूसरों में वो कैफियत पैदा कर सकते हैं जो हमेशा इंसान में मज़ाहिर कुदरत को देखकर पैदा होती है। वो पहला यूरोपी मुसन्निफ जिसने ये उसूल वज़ा किया वो यूरोप में इल्मी निशात सानिया के दौर से ताल्लुक़ रखता था। इसे खुद फितरत से दूरी का ज़माना कहा जाता है। अपनी किताब द बुक ऑफ कॉटियर जो सन 1528 में छपी, मुसन्निफ ब्लैडसार एक अकमल तरीन दरबारी की सिफात और अतवार बयान करता है और साथ ही ये ताकीद भी करता है कि वो दरबारी ये तमाम इशारे कनाए और अदाब व अतवार इस अंदाज में अंजाम दे कि मुश्किल से मुश्किल अमल भी आसानी से होता नजर आए। वो इस बात पर जोर देता है कि दरबारी तमाम चीज़ें इतने सुकून और इत्मीनान से अंजाम दे कि इसमें किसी तरह की फनकारी या तसन्नु नजर न आए और ऐसा लगे कि वो शख्स जो कहता और करता है वो फितरी है और बगैर किसी कोशिश के है। हम सब फितरतन किसी भी गैर मामूली कारनामे को सराहते हैं, लेकिन अगर ये कारनामा बड़ी आसानी और सुकून से अंजाम दिया गया हो तो हमारी तारीफ व तौसीफ में 10 गुना इजाफा हो जाता है। स्पेज़ाटोरा मुश्किल काम को भी आसान जाहिर करने का उसूल हर तरह की ताकत के हसूल में मददगार साबित होता है, क्योंकि ताकत का इन्हिसार ही इस बात पर है कि आप अपना कैसा तासुर कायम करते हैं। लोगों के सामने आपके तमाम अफ़ाल एक फ़नकार की तरह मुकम्मल होने चाहिए, वो सब देखने में अच्छे लगने चाहिए और इनसे लोग महसूस हों तो और अच्छी बात है। जैसे ही आप अपनी तख्लीक या कारनामे का राज और तरीका आश्कार कर देते हैं तो लोगों के लिए आप बिल्कुल आम हो जाते हैं। लोग आपसे मुतासिर होने के बजाय ये सोचते हैं कि ये तो कोई ख़ास बात नहीं, अगर इनके पास वक्त और पैसा होता तो वो भी ये कर लेते। लोगों पर अपनी जहानत और चालाकी अयां करने की तरगीब से बचें। दूसरों पर अपनी अय्यारी और चालाकी अफशा ना होने देना ही असल चालाकी है। लोगों से अपने तरीके और तकनीक छुपाने की एक और वजह भी है कि जब आप लोगों को अपनी सारी तरकीबें बता देते हैं तो वो बाद में आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। आप खामोशी और राजदारी के फ़वाइद खो बैठते हैं। इंसान में एक फितरी ख्वाहिश मौजूद होती है कि दुनिया जान सके हमने क्या कारनामा अंजाम दिया है। हम चाहते हैं कि लोगों की तारीफ से हमारी अना और गरूर को तस्कीन मिले, बल्कि हमें इस काम के लिए सर्फ शुदा वक्त के लिए हमदर्दी के जज्बात भी ज़रूर चाहिए होते हैं। लोगों के सामने डींगे मारने की फितरी ख्वाहिश से बचें, क्योंकि इसका नतीजा हमेशा आपकी तवक्का के बरक्स होता है। याद रखें कि आपके कारनामे, अफ़ाल और ताकत जितने असरार के पर्दे में लिपटे होते हैं इतने ही ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ऐसी सूरत में लोगों को यही लगता है कि आप ही वाहिद शख्स हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसी गैर मामूली सलाहियत का मालिक होना बहुत ज़्यादा ताकत अता करता है। और आखिरी बात ये कि जब आप हर हदफ आसानी और सुकून से हासिल कर लेते हैं तो लोग यही समझते हैं कि अगर आप मेहनत करते तो इससे ज़्यादा बेहतर काम भी कर सकते थे। इससे न सिर्फ आप लोगों की तारीफ हासिल करते हैं बल्कि आपका दबदबा भी कायम होता है। आपकी ताकत लामहदूद समझी जाती है जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। मिसाल नंबर 1, सन 1404 की एक शाम लंदन का एक थिएटर तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सब इस दौर के अजीम फनकार और डायनी पर नजर जमाए बैठे थे, जिसने खुद को ऐसी आहनी हथकड़ियों से आज़ाद कराने का चैलेंज कबूल किया था जो तारीख की सबसे मजबूत और पेचीदा हथकड़ियाँ थीं। थिएटर के स्टेज पर मौजूद माहिरीन ने होडेनी को हथकड़ियाँ पहनाने से पहले अच्छी तरह चेक किया। इसके कपड़ों और बदन को भी चेक किया। पूरी तसल्ली के बाद इसे हथकड़ियों से जकड़ दिया गया। इसके पाँव में भी जंजीर बांध दी गई। फिर इसे एक संदूक में बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो बॉक्स से बाहर निकला तो आहनी हथकड़ी से आज़ाद था। माहिरीन हैरान थे और तमाशबीन खुश थे। होडेनी हथकड़ियों को हवा में उछाल कर लोगों से दाद वसूल कर रहा था। इसके बाद भी होडेनी ने अपने कारनामे जारी रखे। बोस्टन के साहिल के करीब इसने खुद को जंजीरों में बंधवा कर एक समुद्री अफरीत से बचाया। इस तरह एक दफ़ा इसे प्लास्टिक के एक बड़े लिफाफे में बंद कर दिया गया। वो लिफाफा फाड़े बगैर इससे बाहर निकल आया। एक दफ़ा इसने ईंटों की दीवार में गुजर कर देखा, यहाँ तक कि इसे जंजीरों में बांध कर पुलों पर से यक बस्ता बर्फीले दरियाओं में फेंक दिया गया, जहाँ से वो आज़ाद होकर बखैरियत निकल आया। इसे पानी से भरे हुए एक शीशे के जार में डाल दिया गया, जबकि इसके हाथ में हथकड़ी
और पाँव में जंजीर बंधी थी, और लोगों को यकीन था कि आज वो ज़रूर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन वो कामयाब रहा और डायनी ने कभी अपने तरीक़ेकार के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके तमाशाई और नक़ाद हैरत में ही थे। नक़ादों के बारे में ख़यालात से इसकी शहरत को 4 चांद लग गए। इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि होडैनी का काम जादूगरों की समझ में आने वाला भी नहीं था, जो इसको फ़ौकुल बशर सुपरमैन साबित करता था। लेकिन दरहकीकत इन कारनामों को सरअंजाम देने के लिए होडैनी शदीद जिस्मानी और ज़हनी मुशक्क़त से गुजरता था। ताहम इन मुशक्क़तों को वो रास में रखता था और लोगों पर यही जाहिर करता जैसे वो बगैर किसी तरद्दुद और मेहनत के ये कारनामे सरअंजाम दे रहा है। इसी तासुर की बदौलत इसका ये भरम कायम था कि अगर वो चाहे तो इससे बढ़कर भी कारनामे अंजाम दे सकता है। होडैनी अपने फ़न की अज़मत के लिए बहुत ज़्यादा मुताला करता था। ख़ास तौर पर तालों के बारे में इसके पास मालूमात का ख़जाना था। इसे अपनी सांस पर कंट्रोल के लिए शदीद मेहनत करना पड़ी। मुसलसल पट्टे भी इसके काबू में थे। हासिल दौड़ का घोड़ा। घोड़े पर बैठकर हम देख सकते हैं कि घोड़ा भागने की कितनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, कितनी मुश्किल और मुशक्कत से दौड़ता है। लेकिन अगर हम दूर से देखें तो लगता है कि घोड़ा जैसे हवा में परवास कर रहा हो। हमें इसकी ज़ोरदार सांसों की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। आप दूसरों को खुद से फासले पर रखें तो इन्हें आप भी मुशक्कत और मुश्किल की बजाय आसानी से बड़े बड़े काम करते नजर आएंगे। सनद। जब आप किसी काम को आसानी या बगैर मुशक्कत के अंजाम दे लेते हैं तो ये चीज़ आपकी महारत पर दलालत करती है और देखने वाले ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि आप दर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा सलाहियतें रखते हैं। बाल्दसार कैस्टेलोन, सन 1478 से सन 1529 ईस्वी। अदब सराय।